बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मुकाबिल के साथ में सरवत फलीम, हारून रशीद साहब मेरे हमरा इस वक्त स्टूडियोज़ में ही मौजूद हैं। आज के प्रोग्राम मुकाबिल के आगाज़ पर भी आलमी मंजरनामे की एक तस्वीर आप लोगों के सामने रखेंगे, जिसमें पाकिस्तान का किरदार होगा। लेबनान के ताज़ा तरीन सूरत हाल है, वहाँ पर क्या सूरत हाल बन रही है। महातीर मोहम्मद साहब ने, जिस तरह से मैंने कल भी कहा था कि यौम यकजहती कश्मीर से मुताल्लिक जो एक तकरीब मुनक़्क़िद की गई है और उससे बेबाक किस्म का खिताब किया है, पाकिस्तान इस तमाम तर सूरत हाल में कहाँ पर खड़ा है। OIC की हम बात करते हैं, अब उसका अपना मुस्तकबिल क्या है। बहुत सारे ऐसे मामलात हैं जिसके ऊपर तफसील से बात करेंगे, इंटरनेशनली उसके ऊपर हमारे साथ गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ आज बड़ा ज़बरदस्त डे इस हवाले से भी कहा जा रहा है क्योंकि शजरकारी का दिन मनाया गया। टाइगर फोर्स डे था, मगर इसमें शजरकारी की मुहिम का जो बाकायदा आगाज़ किया गया, तारीख की सबसे बड़ी शजरकारी मुहिम है जिसका आगाज़ हुआ और आज माशाल्लाह से 35 लाख पौधे लगा दिए गए हैं। 5 साल का हदफ है, 10 अरब के करीब दरख्त लगाए जाएंगे। ये पाकिस्तान को कहाँ पर ले जाएगा, माहौलियात के हवाले से तफसील से बात होगी। तालिबान के हवाले से गुफ्तगू करेंगे जब अफगानिस्तान का जिक्र आएगा। लोया जरगा ने जो फैसला दिया है कि 400 तालिबान कैदियों को रिहा किया जाए, मगर ये मशरूत है, इससे ऊपर भी बात होगी। हालिया बारिशों की बात करेंगे। कराची तो ज़ेर-ए-आब आया है, मगर बलूचिस्तान की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उससे मुतालिक भी आपको अपडेट करेंगे। हारून साहब, सबसे पहले तो अपडेट करेंगे हालिया सूरत हाल इंटरनेशनल लेवल पर जो हम देख रहे हैं, पाकिस्तान की सिचुएशन हो और कश्मीर के ऊपर महातीर मोहम्मद साहब का अपना स्टांस। देखिए, एक तो ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, अभी मुझे कराची पोर्ट से फ़ोन आया है किसी के ज़रिए कि कराची पोर्ट को भी वैसे ही ख़तरा लाक है जैसे लेबनान की बैरूत की पोर्ट को हुआ। अब ये इसको कन्फर्म करने का वक्त नहीं है, लेकिन ये किसी ज़िम्मेदार अफसर ने किया है। हो सकता है अंदेशा ही हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि हुकूमत पाकिस्तान को फ़ौरन इसका जायज़ा लेना चाहिए और ये ऐलान करना चाहिए, इसको एक्ट ऑफ वार समझा जाएगा। और ये पाकिस्तान लेबनान नहीं है कि कोई ऐसा करेगा और हम पता नहीं चला सकेंगे। तो इसलिए ये बहुत एक अहम खबर है, अभी थोड़ी देर पहले आई। और दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, हमने वो उसको कई आज मुझे फ़ोन भी कई लोगों ने किए, पहले भी याद कराते रहे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी पे हम करते रहे प्रोग्राम। वो सिचुएशन जूं की तूं है, आज पता किया, बिल्कुल वैसी की वैसी है। वहाँ एक साहब हैं जिनकी डिग्री भी चली है, जिन पर नैब के 2 मुकदमात भी हैं और जिनके बारे में कहा जा रहा है कि 6 कनाल के घर में रहते हैं, इस्लामाबाद में 4 कनाल का प्लाट है। कराची नहीं, फैमिली की बड़ी नहीं है ना, फैमिली बड़ी नहीं है ना, फैमिली वो माफिया है पूरी एक। अच्छा, मैं नाम नहीं ले रहा एहतियातन, इसलिए कि मैं सारी मालूमात जमा कर लूँगा। तो लिबर्टी में उनका प्लाजा है, तुर्की, चीन, पाकिस्तान और इंडिया में उनकी फैक्ट्रियाँ हैं और एक साबिक वज़ीर सेहत का उसमें हिस्सा है। और बार कोड हर वो उन्होंने जो मेडिसिन बिकती है बाज़ार में, उसमें 30 पैसे कर लगाते हैं, बोतल पे भी लगाते हैं, ढक्कन पे भी लगाते हैं। ये 15 अरब रुपए बनते हैं और इससे बहुत से लोगों को बराइब की। ये वही ग्रुप है जिसने एक निगरान हुकूमत से इजाज़त ली और 400 दवाएँ जान बचाने वाली दवाओं के नाम पे, हाँ जी, लाइफ सेविंग ड्रग्स, और उसमें शैम्पू भी मंगा लिए, पैनाडोल भी मंगा ली, सारी चीज़ मंगवा ली, जान बचाने वाली। और ये पूरा ग्रुप है, ये इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। ज़फ़र मिर्ज़ा चले गए, कई वज़ीर सेहत आए और चले गए, मगर ये इंटेक्ट है, यानी नैब के केसेस भी हैं, डिग्री भी चली है कहा जा रहा है। अच्छा, अब ये हुकूमत इन्वेस्टिगेट करेगी, एक अखबार ने भी ज़ाहिर है कितनी मालूमात जमा कर सकता है, मगर ये हम कई दफ़ा बता चुके हैं। और वो लोग वहाँ वहीं के वहीं बैठे, उनकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा ब्राइब करने की, और दवाएं महंगी होती चली जा रही हैं। और सब माफिया ताकतवर ही होता है वैसे। माफिया ताकतवर ही होता है, स्टेट से ज़्यादा ताकतवर नहीं होता। दो तरीके हैं, या तो आदमी ज़िंदगी गुजारता है, ये हुकूमतों पर भी मुंतबिक होता है और इंडिविजुअल पर भी, या ज़िंदगी उसे गुजारती है। जब आप हाथ पाँव छोड़ देते हैं ना, वो अहमद मुश्ताक का शेर है कि कश्तियाँ टूट चुकी हैं सारी, अब लिए फिरता है दरिया हमको। अपने आप को हालात के रहम करम पे नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर आप हालात के रहम करम पे छोड़ दिए, 2 साल इमरान खान अब लड़ने के मूड में आए हैं, अब कुछ कर दिखाते हैं या नहीं कर देते। वो पीरियड होगा ना उनका 2 साल का हुकूमत का। नहीं, 3 साल में भी अगर काम करें और डायरेक्शन सही हो तो नतीजा सही निकल सकता है। फितरत तकदीर के काजी का ये फतवा है, अज़ल से है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्ग मफाजात। रास्ता है महातीर मोहम्मद वाला,
راستہ ہے رضوان والا. اچھا اپنے پاؤں پہ جو آدمی بھی وہی ہے نا آزاد, جو اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے, طور پہ آزاد ہے, ذہنی طور پہ آزاد ہے. مولانا روم نے کہا تھا شخصیت تو بس سوچ ہی ہوتی ہے, باقی تو ہڈیاں اور گوشت ہی ہے نا. کتنے رضوان نے جب وہ اس کو اکانومی تباہ کر دی فار ایسٹ کی, کیا اس کا نام ہے, ایک وقت کا جو امریکی ہے جو عالم اسلام میں ہرکنگ کرائسس پیدا کرتا رہتا ہے, تو آئی ایم ایف کی امداد قبول کرنے سے انکار کر دیا تھا. انکار انہوں نے بھی کیا, لیکن مگر یہ کہ وہ اس طرح حکومت نہیں جس طرح وہ مہاتیر جس کا پوزیشن میں تھا اور جس طرح اس نے اپنے ملک کی معیشت تعمیر کی تھی اور جس طرح قوم اس کی بات مانتی تھی. تو دیکھیے ترکی جو اس کو یورپ کا مرد بیمار کہا جاتا تھا. اب دیکھیے اس کے وسائل اتنے نہیں ہیں جتنے بعض دوسرے مسلمان ملکوں کے ہیں, جو ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. تو وہ اسرائیل سے ان کے سفارتی تعلقات ہیں, اس کے باوجود وہ ان کی پالیسیاں آزاد ہیں. دیکھیں معاشی طور پر وہ طاقتور ہوئے بہت برے حالات سے گزرنے کے بعد. ملائیشیا کے پاس کیا تھا ربڑ اور پام آئل کے سوا؟ پام آئل کے اوپر تو ان کے پابندی ہو گئی. بزنس تو مسلمانوں کے پاس وہاں تھا ہی نہیں, ٹھیک ہے نا. تو کس چیز سے انہوں نے ترقی کی؟ یہ عالی جناب کی خدمت میں نے عرض کیا تھا مہاتیر سے ملو, اس نے کہا میری ملاقات ہوئی ایک انٹرنیشنل کانفرنس میں, لیڈرشپ کانفرنس میں, تو بڑی شفقت سے پیش آئے. پاکستان سے انہیں ہمدردی ہے. دیکھیں نا انہوں نے کس وقت یہ بیان دیا, انہوں نے کیا لفظ استعمال کیا مہاتیر محمد نے؟ بدماشی بند کرو انڈیا سے. علاقائی بدماشی, علاقائی بدماشی ہے نا, جائے علاقائی بدماشی کو تو دیکھا نا, آخر وہ اتنا بڑا مدبر ہے پورے خطے کے اوپر تو انہوں نے کیا, تو وہ اپنا جو ہے زبان تو جو استعمال کرے گا ہر لفظ سوچ سمجھ کے کرے گا نا. ویسے میں ان سے ملا ہوں, میں انہیں جانتا ہوں کہ وہ بالکل الفاظ کے معاملے میں بہت وہ اتنے شارپ ہیں. لوگ انہیں سمجھتے ہیں 94 سال کے ہو گئے, جب وہ یہاں آئے تھے تو اس وقت بھی کوئی 80-82 سال کے تو تھے, 15 سال پہلے انہوں نے بلایا تھا. وہ ایک تو انہوں نے یہ کہا اپنی تقریر میں کہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ کس لیے اطراع, کسی نے ان سے فرمائش نہیں کی تھی. وہ ایک اپوزیشن لیڈر کی دعوت پہ آئے تھے, مگر بلایا سب لوگوں کو. عمران خان نے قافلے کے لوگوں کو بھی بلایا, پیپلز پارٹی کے لوگوں کو بلایا, یہ جو اچھا کیا. چودھری شجاعت کو خود فون کیا, مشاہد صاحب کو بھی خود فون کیا, اور یہی اچھا طریقہ ہوتا ہے. وہ پتہ نہیں عمران خان کہاں چلا گیا. تو کسی نے اس نے کہا کون اعتراض کرتا ہے پاکستان کے ایٹمی پروگرام پہ؟ پاکستان کی ضرورت ہے, ساری دنیا بنائے ایٹم بم, یہ ملک بنائے جن کو خطرہ, پاکستان کیوں نہ بنائے؟ دیکھیے اس کے پیچھے اسرائیل ہو سکتا ہے اور امریکہ ہو سکتا ہے, اور یہ لبنان کے اندر جو صورتحال بنی, جی یہ جو بھائی ان کا تو بچا ہی کچھ نہیں. ان کے پاس بندرگاہ ہی ہے نا, ان کے پاس 2 سورسز آف انکم ہے. بندرگاہ $15 بلین کی آمدن تھی, چھوٹا سا ملک ہے. دیکھیں نا ہماری تو اپنی ٹریڈ جو ہے وہ $25 بلین سے ایکسپورٹ کبھی نہیں بڑھی. اور جو لیبنانی ہیں جو دوسرے عرب ملکوں میں یا یورپ میں کام کرتے ہیں, ایک تو ریسٹورنٹ آپ کو پتہ نا کہ دنیا میں سب سے زیادہ لیبنانی پسند کیے جاتے ہیں. یہ خاص کھانا ہے جو صدیوں میں ڈیولپ ہوا ہے. یہ کون لوگ ہیں لیبنانی جو ہیں؟ کون ہے؟ یہ سلطنت روم کا حصہ تھے جس کا کیپٹل ترکی تھا اس وقت, جسے سلطان محمد فاتح نے. اور یہ صلیبی جنگوں میں جو لوگ یہاں آئے اور یہاں رہ گئے, یہ ان کی یادگار ہے. ٹھیک ہے نا. یہ وہ جگہ ہے جسے کبھی صلاح الدین نے آزاد کرایا تھا, اور ایک یہ فرانسیسی کالونی رہا ہے. اور فرانسیسی جنرل جب دمشق پہنچا, وہاں بھی گیا تھا, تو اس نے صلاح الدین کی قبر کو ٹھوکر ماری اور کہا صلاح الدین اٹھو, ہم پھر آ گئے. اب کوئی صلاح الدین نہیں ہے. اب یہ غنیمت ہے کہ مہاتیر محمد موجود ہیں اور رضوان موجود ہیں. ہمارا حال تو یہ ہے 73 سال سے کہ بھیک کا ہاتھ پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں. مہاتیر کے پاس جب گیا عمران خان تو اس نے اس سے کہا, وہ شہر سے دور ایک بڑے خوبصورت گھر میں رہتا ہے. اس نے اس سے کہا عمران خان ہم نے اسمبلنگ سے شروع کیا تھا, اسمبلنگ سے ہمارے پاس تو کچھ تھا ہی نہیں, پرزے جوڑنے سے, الیکٹرانکس, انڈسٹریلائزیشن کے بغیر کوئی ترقی نہیں ہوتی آج کی دنیا میں. معاشی ترقی کا مطلب وقت کی ضرورت ہے, اس پہ کوئی توجہ نہیں دی.
عمران خان نے ان سے کہا مگر اچھی عدالتیں ہونی چاہیے. اس نے کہا عدالتیں تو ہونی ہی چاہیے اچھی, مگر وہ ایک فادرلی فگر ہے. دیکھیے مثلاً اس نے ایک دن وہ جا رہا تھا, اس نے کپڑا لٹکتے ہوئے دیکھا بالکنی پہ, اس نے کہا بالکنی پہ کپڑے نہیں لٹکنے چاہیے, ہاں جی, کوئی مناسب بندوبست کرو. جو خاص طور پہ یہ خواتین کے ملبوسات ہیں, اس کی نمائش اس طرح, یہ بیڈ ٹیسٹ ہے. یا اس نے کہا کہ یہ میرے سننے میں آیا کہ لان جو ہے اس میں کیڑے ہوتے ہیں تو یہ تو بڑھ جاتے ہیں, تو خرابی صحت کا باعث بنیں گے, تو حکم نافذ کیا, ایگزیکٹو آرڈر کے ساتھ اس کو روک دی. لیبنان میں اگر خرابی, لیبنان کیوں ٹارگٹ ہے؟ حزب اللہ کی وجہ سے. اس لیے کہ حزب اللہ ایک بہت دشوار گزار علاقہ ہے, اسرائیل اسے پتہ نہیں کر سکتا اس علاقے کو, ان کے لوگ بہت موٹیویٹڈ ہیں, اسلحہ اسی بندرگاہ سے انہیں جاتا تھا. تو یہ بھی ایک بڑی وجہ بنی, یہ بڑی ایران پہ بھی دباؤ, انوالو ہو سکتے ہیں, ایران پہ بھی دباؤ ڈال. مجھے دیکھیں رمز کلاک ایک وہ ہے اخبار نویس سے مشہور, ویری فیمس امریکہ میں, تو وہ کہتا ہے کہ میں گیا پینٹاگون, تو مجھے انہوں نے بتایا, یہ 2001-2 کی بات ہو رہی ہے, کہ عراق پہ حملہ کیا جائے گا. میں بڑا حیرت زدہ ہوا کہ عراق میں کیا ایسی چیز ہے کہ حملہ کیا جائے گا, مگر اس سے پہلے افغانستان پہ کر دیا, پھر عراق پہ کر دیا, سیریا بھی ٹارگٹ تھا, اور ایران پہ بھی اس نے کہا کہ مجھے بریف کیا, مجھے کہا گیا کہ ایران پہ بھی حملہ کیا جائے گا. کس لیے؟ اس لیے کہ جنگوں کے بغیر امریکی معیشت نہیں چلتی, ایک وجہ یہ ہے. اس سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کو ہموار کرنا ہے پورے مڈل ایسٹ کو, کس کے لیے؟ اسرائیل کے لیے. پنجابی میں کہتے ہیں پدر کرنا, بالکل اس کے لیے راستہ کھول دیا جائے. وہ دیکھیے نا, وہ ان کا وہاں تھانے دار ہے, اور وہ جو چاہے کرے. اور گریٹر اسرائیل میں پہلے بھی آپ سے کہتا ہوں کہ ایک تو وہ کوئی اپنے عزائم چھپاتے ہی نہیں ہیں, اور دوسری بات یہ ہے کہ قومیں جب کمزوری کا مظاہرہ کرتی ہیں تو پھر یہی ہوتا ہے. دیکھیے انہوں نے تو اسرائیل بعض معاملات میں ساری دنیا سے آگے نکل گیا. ان کے جو نوبل پرائز ہیں وہ عالم اسلام سے 10 گنا ہیں, اس لیے کہ زندگی ثمربار ہوتی ہے, نتیجہ خیز کامیاب ہوتی ہے ریاضت سے, مشقت سے, اور یہ سائنس کا عہد ہے, اور خدا نے روکا نہیں ہے سائنسی علوم حاصل کرنے سے. میں نے علم ہے کہیں سے بھی حاصل کرو, علم تو ہے. علم دنیاوی اور دینی ہوتا ہی نہیں ہے. اینتھروپولوجی کا جو آدمی, کیا اس کا نام ہے بھول گیا, جوزف کیا ہے, وہ کہتا ہے کہ اینتھروپولوجی ہمیں کہتی ہے کہ اللہ ایک تھا, اور وہ قرآن مجید کی جو آیت ہے اس کی تصدیق کرتا ہے, وہ کہ شروع میں سارے لوگ ملت واحدہ تھے, ایک خدا کو مانتے تھے. تو جناب علی بن عثمان حجویری کہتے ہیں تمام علوم سے اتنا تو حاصل کر لو کہ خدا کو پہچان سکو. تمام علوم سے, بس جدید علوم کے بغیر آپ جی کیسے سکتے ہیں؟ آدمی ماضی میں تو زندہ نہیں رہتا. وہ 10-20 کلو لوہا اور پلاسٹک اور ربڑ ہی ہوتا ہے جسے جہاز بنتا ہے, مگر اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. کپاس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے, مگر جاپانی اس سے ایک سفید قمیض بناتے ہیں, وہ $300-400 کی بکتی ہے, 2 چٹانک. کپاس 1 پاؤ اتنے بھی نہیں ہوگی, 2 چٹانک کی ہوگی. تو یہ جو عالم اسلام نے اپنے لیے جو راستہ چنا ہے قدامت پسندی کا, قدامت پسندی کیا لیڈ ڈاؤن ایٹیچیوڈ ہے. لیبنان میں اگر خرابی ہوتی ہے تو یہ خرابی شام پہ بھی اثر انداز ہوگی, ایران پہ بھی اثر انداز ہوگی. خدا نخواستہ ایران میں اگر خرابی بڑھ جاتی ہے, رجیم چینج وہ کرنا چاہتے ہیں, اب تو چین پہنچ گیا ان کے, تو پاکستان پہ بھی اس کا اثر ہوگا. بالکل, ایران میں خدا نخواستہ اگر کوئی صورتحال ایسی بنتی ہے تو پاکستان پہ اس کا اثر ہوگا. اچھا ہارون صاحب, OIC کی بات کریں, اس کا اپنا مستقبل اب کیا ہے؟ دیکھیے مجھے تو یہ لگتا ہے, جو شیخ رشید صاحب نے بھی ایک بیان دیا اور بھی لوگوں نے دیے, اور جو ہے وہ بہتری کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کوئی ادارہ, کوئی تنظیم اگر اپنے مقاصد پورے نہیں کرتی, جیسے کوئی انڈیویجول پورے نہیں کرتا, تو ظاہر ہے پھر صورتحال جوں کہ تو نہیں رہ سکتی. ہو سکتا ہے 5-7 مسلمان ملک مل بیٹھیں, اس وقت تو اندازہ ہی کیا جا سکتا ہے. امکانات کتنے زیادہ؟ اور وہ امکانات تو موجود ہیں, اس لیے کوالالمپور کانفرنس اسی لیے ہو رہی تھی. صحیح. اور مگر یہ ایک بات ہے, جو بھی کام ہو وہ سلیقہ مندی سے ہونے چاہیے.
اس طرح نہیں ہونا چاہیے کہ دیکھیے جن عرب ملکوں سے ہمارے دوستانہ مراسم رہے ہیں، جو ہمارے ساتھ ہمیشہ کرائسس میں ہمارا ساتھ دیتے رہے، ان کو بھول تو نہیں سکتے کہ آپ جو ہمارے ساتھ انہوں نے مشکل وقتوں میں ہمارا ساتھ دیا، یہ ایٹم بم ہم نے یہیں بنا لیا ہے، اور یہ کئی دفعہ اقتصادی بحران سے ہم گزرے، بشام کے زلزلے میں $1 بلین انہوں نے بھیجے تھے. تو یہ نہیں ہے، گمباروں کی طرح نہ کریں، کوششیں جو ہیں کام زیادہ کرنا چاہیے. وہ سلیقہ مندی اور دور اندیشی سے ہونا چاہیے. 70s میں کچھ جو ہیں شودر مسلمان ہو گئے تو اس کا جشن منایا گیا انڈیا میں. اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ بھارتی حکومت نے بڑا ظلم کیا، اس کے بعد اس کو روکا، اور کتنے لاکھ لوگ عیسائی ہو گئے، اس کا کوئی کبھی جشن نہیں منایا گیا. چلیں ابھی ذرا بریک کی طرف. سلیقہ مندی ضروری ہے، سلیقہ مندی اور دور اندیشی ڈٹرمینیشن ضروری ہے، منصوبہ بندی ضروری ہے، اور سب سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اپنے پاؤں پہ کھڑے ہوں. رسول اللہ نے کہا زندگی ایسی سواری ہے جس پہ اگر آپ سوار نہیں ہوں گے تو یہ آپ پر سوار ہو جائے گی. آپ پر سوار ہو جائے گی. بڑی خوبصورت بات. ابھی میں بریک کی طرف جا رہی ہوں، چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پاکستان میں جو تاریخ کی سب سے بڑی شجرکاری مہم کا آغاز کر دیا گیا، اس سے متعلق تفصیل سے بات کریں گے. ماحولیت کے حوالے سے ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ملک کی موجودہ صورتحال کی تو بات کروں گی جس میں شجرکاری ہے، بارشیں ہیں، کچھ آٹا چینی کے اوپر بھی میں نے گفتگو کرنی ہے ہارون صاحب آپ سے. مگر افغانستان کی صورتحال پہ بات کرتے ہیں. لویا جرگا نے 400 قیدیوں کو جو طالبان قیدیاں رہائی کا کہا تو ہے، اور یہ بھی کہا کہ حکومت یقین دہانی کرائے کہ کسی قسم کی دہشت گردی میں یہ لوگ انوالو نہیں ہوں گے. مگر ان قیدیوں میں وہ طالبان بھی شامل ہیں جو بہت بڑے بڑے حملوں کے اندر ملوث رہے ہیں. وہ جو سارے ہی طالبان ملوث رہے ہیں تو افغانستان ہے ہی طالب، دیکھو نا پشتون بیلٹ تو ہے ہی انہیں کی نا. دیکھیے افغانستان کے ایک لحاظ سے 2 حصے ہیں، یعنی جن میں ایک لحاظ سے متحرب بھی ہیں، ویسے تو 3-4 حصے ہیں. بامیان کا علاقہ ہے جہاں اسناشری قبائل ہیں جو مطلب یادگار ہیں چنگیز خان کے حملے کی، اور جو مسلمان ہو گئے، جس پہ اقبال نے کہا کہ یہاں یورش تاتار کے افسانے سے پاسماں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے. ان کا علاقہ ہے. ترک ہیں، تاجک ہیں، دوسری بڑی تعداد تو غالباً تاجکوں کی ہے، مگر تھوڑے سے عرب بھی ہیں. دس از ویری انٹرسٹنگ. تو نورستانی ہیں، یہ جو ہمارا کابرستان کا علاقہ ہے نا، اسی طرح کا علاقہ ادھر دوسری نورستانی کہلاتا ہے. اسے نورستانی کہا جاتا ہے. وہ مسلمان ہو گئے تھے سب کے سب، اچھا. اور وہ غیر جانبدار ہیں. وہ جب ضرورت پڑتی ہے نا مذاکرات کی تو اس میں ہیلپ فل ہوتا ہے. خیر یہ غیر ضروری ڈیٹیل ہے. دیکھیے چھوڑ دینے کا مطلب یہ ہے 400 قیدیوں کو کہ بات آگے بڑھ رہی ہے. وہ تو افغانستان میں کوئی گروہ ایسا نہیں ہے جو جنگ میں ملوث نہ رہا ہو. کچھ مثلا نورستانیوں کا کہا جیسے حکمت یار ملک سے باہر رہا، مگر اس کے لوگ کسی نہ کسی طرح تو اس میں تھے ہی. افغانستان کے مسئلے کا حل ہی لویا جرگا ہے، یعنی ممتاز شخصیات مل بیٹھیں، اگر وہ اتفاق رائے سے ان کا کیا جائے. ان کا ہمیشہ مذاکرات کا یہی پروسیس رہا ہے. تو اب عبداللہ نے امید ظاہر کی ہے کہ جو یہ سارے پروسیس کے نگران ہیں کہ اب مذاکرات ہوں گے اور قطر میں ہوں گے. یہی ایک صورت ہے. دیکھیے ہمارا انٹرسٹ کیا ہے، ہمارے امریکی وہاں 5000 آئندہ مئی تک رہ جائیں گے، مگر اڈے وہاں رہیں گے، انٹیلیجنس نیٹ ورک رہے گا، پیسوں کی ضرورت ہے. یہ وہ طالبان نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. 90% بجٹ تو باہر سے آتا ہے. یہ ملک اب اس طرح نہیں چلے گا، اور لوگ شریک اقتدار ہوں گے. ویسے بھی افغانستان کی تاریخی روایت یہی ہے کہ مرکزی حکومت ایک لوز قسم کی ایک یعنی وہ ہوتی ہے فیڈریشن، کنفیڈریشن کے قریب ہے، یعنی قبائل کے اندر معاملات میں مداخلت نہیں کی جاتی. قبائل اپنے معاملات سنبھالتے ہیں. اور مختلف علاقے ہیں، ایون کابل سٹی میں بعض محلے ایسے ہیں جہاں طالبان داخل نہیں ہو سکتے تھے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے. افغانستان اس طرح سے نہیں، قبائلی معاشرہ ہے.
پہلے تو روسیوں نے کمال کیا کہ ایک قبائلی معاشرے میں کمیونزم لانے کی کوشش کی. ایک قبائلی معاشرہ تاریخی پروسیس میں جدید معاشرہ بنتا ہے, پھر اس میں سوشلزم ہو یا جمہوریت ہو یا کچھ ہو. پھر امریکیوں نے یہاں جمہوریت نافذ فرمانے کی کوشش کی, مگر 50% پہ تو ان کا پکا کنٹرول ہے اور تقریباً 70% پہ ہے. یا کنسنسس گورنمنٹ بن سکتی ہے, یہ ایک ایسی ریاست بن سکتی ہے کہ جو مختلف ریاستوں کے درمیان فریق نہ ہو. انگریزی کا ایک اصطلاح اس وقت میرے ذہن میں نہیں آ رہی. یہ دیکھیے افغان کیا ہے مزاجن, قدامت پسند ہیں, بہت سخت جو ہے 15-20 میل پیدل چلنا تو ایک عام افغان کے لیے سوائے ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے. شکی ہیں, منتقم مزاج ہیں, سخت مذہبی ہیں, غیر ملکیوں کو ناپسند کرتے ہیں. تو یہ آپس کے ڈائلاگ ہی میں مسئلہ حل کر سکتے ہیں. یہ گفتگو ان کے درمیان ہونی چاہیے. اچھا ہمارا مسئلہ کیا ہے؟ ہمارا پرابلم یہ ہے کہ انڈیا استعمال کرتا ہے اسے پاکستان میں تخریب کاری کے لیے. مرسنریز ہیں. امریکیوں نے تازہ اطلاع یہ ہے کہ تو غیر ملکی تو جو وہاں امریکی تو وہاں ہوں گے, کچھ مرسنری پہ بھرتی کیے ہیں. اچھا جی جی. امریکہ اس کام سے باز نہیں آ سکتا. دنیا میں فساد پھیلانے سے باز امریکہ سے آ سکتا ہے. سپر پاور یہی ہوتی ہیں, یہی طاقت کا خمار اور نشہ ہے جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, جو کچھ روہنگیا میں ہو رہا ہے, جو کچھ ہے مقبوضہ کشمیر, جس کا نتائج نکلتے ہیں. اس لیے کہ خدا نے انسانوں کو دنیا کا مالک نہیں بنا دیا. پھر تاریخی فورسز رد عمل ظاہر کرتی ہیں, پھر انسانوں میں اس کا ریئیکشن ہوتا ہے. پھر بہرحال یہ خوش آئندہ ہے. افغانستان کا امن جو ہے وہ پاکستان کو تو بہت سوٹ کرتا ہے. دیکھیے نا ہماری معیشت تو تباہ ہونے ہی 79 میں شروع ہے. اب ٹل 79 ہماری معیشت انڈیا کے مقابلے میں زیادہ تیزی سے ترقی کر رہی تھی. پھر ایک تو خیر انہوں نے اپنے ہاں کچھ تبدیلیاں کی جو صحت مند تبدیلیاں کی معیشت کے نقطہ نظر سے, اور ہمارے ہاں یہ لوگ آ گئے پھر بتدریج. جاولک کا دور بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کوئی جمہوری دور تو نہیں ہے. ملک تو وہی ہوتے ہیں جہاں جمہوری دور, جمہوریت کے بل پہ جو ترقی ہے وہی پائیدار ترقی ہے. پائیدار ترقی فوجی حکومتوں کے بل پہ نہیں ہو سکتی ہے. اس کے بعد تو وہ لاسٹ ڈیکیڈ اسے کہتے ہیں ضائع ہو جانے والا اشرا, جو بے نظیر کی حکومت آ جائی, کل چلی گئی, نواز شریف آئی چلی گئی, پھر بے نظیر آئی چلی گئی. پھر ہونی تو جمہوریت ہی چاہیے, لیکن ایک قبائلی معاشرے میں اس کے مزاج کے مطابق سسٹم وضع کیا جائے گا, اور وہ ڈائلاگ سے ہوگا, ان کے باہمی ڈائلاگ سے. اس کے لیے راستہ تو ہموار ہو گیا ہارون صاحب, یہ ایک رکاوٹ تھی. نہیں یہ ایک رکاوٹ نہیں ہے, بہت سی رکاوٹیں ہیں. انا کا بڑا تصادم ہے, ریجڈ بہت ہیں افغان. لیکن یہ کہ اب امن سب کی ضرورت ہے. افغانستان میں امن کے وقفے آتے ہیں. سب سے بڑا جو ہسٹورین سمجھا جاتا ہے ابن خلدون کے بعد ٹائن بھی نے کہا تھا بس یہاں قومیں تباہ ہونے کے لیے آتی ہیں, عراق میں بھی اور اس میں بھی. بلیک ہولز اس نے کہا تھا یہ ہسٹری کے جو ہیں. بڑا اچھی خبر ہے. چلیے آگے بڑھتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ مذاکرات اچھے رہیں گے اور پاکستان کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے, اور پاکستان میں اس نے بڑا تعمیری کردار ادا کیا ہے. جو باتیں پاکستان کی قیادت کہتی رہی ہے, عسکری قیادت جنرل کیانی کے دور سے لے کے اب تک جو چیزیں انہوں نے تجویز کی انہی پہ آخر عمل کیا گیا. ٹھیک ہے, تو کچھ امن حاصل ہوا, امن حاصل ہوا, اور مزید امن کے امکانات پیدا ہوئے. اب ذرا آتے ہیں ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کی طرف. کتنا بڑا اہم یہ قدم ہے جو اٹھایا, شجرکاری مہم کا آغاز کیا انہوں نے, اور یہ بالکل واضح ہے کہ 35 لاکھ پودے ایک دن میں لگا دیے گئے ہیں. دیکھیے یہ تو چھپ سکتا ہی نہیں ہے کتنے پودے لگائے گئے. پورا ریکارڈ رکھیں گے. ریکارڈ کیا, وہ تو سیٹلائٹ سے تصویر بن جاتی ہے. عثمان ڈار صاحب کہہ رہے ہیں پورا ریکارڈ ہم رکھیں گے. نہیں, وہ تو سیٹلائٹ سے دیکھا جا سکتا ہے. آپ کو پتا ہے میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ وہاں لگے ہیں درخت پختونخوا میں, اس میں تو کوئی شبہ نہیں, اس لیے کہ انٹرنیشنل ادارے ہیں, سیٹلائٹ سے تصویر بن سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ عمران خان کو اگر یاد رکھا جائے گا تو شجرکاری کی وجہ سے یاد رکھا جائے گا. اس کو وہ سیریسلی لیتا ہے, اس کو بڑی اہمیت دیتا ہے. ویسے ہی 35 لاکھ پودے ایک دن میں لگانا کافی نہیں ہے,
اور ٹائیگر فورس 5 سال ہے 5 سال آج ٹائیگر 5 فورس سال 3 سال ہے 5 سال نہیں انہوں نے کہا کہ 5 سال کے لیے ہدف ہمارا 10 ارب ٹھیک ہے تو وہ کوئی 80-85 لاکھ لگائیں گے تو 3 سال میں 10 ارب ہو سکتے ہیں اور اگر مطلب کو 50 لاکھ 60 لاکھ لگائیں کوئی حساب تو نہیں کیا مطلب رف اندازہ بتا رہا ہوں تو ٹائیگر فورس کا یہی کام ہے اور وہ کیا وہ جو کام انہیں دے رہے تھے نا کورونا سے نمٹنے کا اس کے لیے تربیت یافتہ لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے انہوں نے تو اس کو ان کے بس کا نہیں تھا اس کے اوپر بھی انہوں نے تعریف کی ہے بڑا اچھا امپورٹنٹ انہوں نے اپنا کردار ادا کیا انتظامیہ نے کورونا کے اوپر بڑا امپورٹنٹ کام کیا سرکاری لوگوں کا کام ہوتا ہے غیر سرکاری لوگوں کا کام نہیں ہوتا جہاں کہیں یہ تجربات ہوئے ہیں یہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہے البتہ رضاکارانہ طور پہ کچھ لوگ وقت دینا چاہتے ہیں قومی خدمت کے کسی بھی کام کا بہرحال درخت تو دیکھیے نا 3% ہے ہمارے پاس اس وقت یہ میاں والی میں بڑا جنگل تھا تباہ ہو گیا چھانگا مانگا کا جنگل وہ نہیں رہا آپ کے علم ہے کہ پوٹھوہار پورا ہی جنگل تھا کبھی سرگودا پورا ہی جنگل تھا میں نے ویسے معذرت کے ساتھ کبھی نہیں سنا پوٹھوہار کبھی پورا جنگل تھا یہ سلیپر اس کے بنے یہ چھانگا مانگا کے جنگل تو لگایا اس لیے کہ تھا ریلوے کے سلیپر بنے اسلام آباد کی ہائٹس پہ ہمیشہ جنگل رہے جسے اب اسلام آباد تو خیر اب سوسائٹیاں بن رہی ہیں بہت تھوڑا عرصہ ہوا اس کو بنے ہوئے 50 60 65 سال ہوئے لیکن یہ پہلے بھی جنگل تھا یہ قبائلی جنگوں میں جل گیا اور آزاد کشمیر کے جنگل کیسے کس نے تباہ کیے ٹمبر مافیا نے اور یہاں جو جنگل بچائے گئے پختونخوا میں دیکھیں جو کسی کریڈٹ ہے اسے دینا چاہیے ناکامیاں بھی بہت ہیں عمران خان کو مگر کچھ کامیابیاں آج ان کے اوپر ہی بات کر لیتے ہیں مگر یہ کہ درخت انہوں نے لگائے اور بڑی زبردست جنگ لڑی اس میں اب مجھے یاد نہیں پڑتا کہ وہ جنگلات کا سیکٹری تھا یا منسٹر تھا عمران خان ایک دفعہ جب مجھے بلایا کہ وہ لکڑیاں کاٹ رہے تھے تو یہ کلاشن کو لے کے خود ہی اکیلے چلا گیا وہاں اور اس نے کہا میں درخت نہیں کاٹنے دوں گا اچھا درخت بھائی 10% جنگلات ہونے چاہیے ہوا کیا تھا دنیا کا بھاگ گیا اکیلے خان صاحب کو دیکھ کے بھاگ گئے چور بڑا انٹیلیجنٹ چور جو ہے اس کے ایک تو پاؤں نہیں ہوتے چور غیر ذہین کبھی نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھے اپنی جان نہیں داؤ پہ لگاتا وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو اپنی جان داؤ پہ لگاتے ہیں خان صاحب تھے نہیں خان صاحب تو نہیں تھے وہ اب ہاں وہ پشتونی تھا وہ ینگ مین میں اس سے ملا میرے ذہن میں نہیں آ رہا وہ سیکٹری تھا یا سیکٹری کی بھی وہ تعریف کر رہے تھے میں ایک دفعہ ان سے ملنے کے لیے گیا نتیہ گلی میں تو وہ دونوں آدمی اتفاق سے موجود تھے پھر وہ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو بریف کرنا چاہتے ہیں میں پشاور گیا پھر چیف منسٹر کی موجودگی میں بریفنگ دی اور میں لوگوں سے پوچھتا رہا جو اس علاقے سے ٹریول کرتے ہیں گلگت بلتستان میں اس طرح کی گرینری نہیں ہے جیسے پختونخوا میں ہے علاقے ہیں جس میں جھیلیں ہیں جس میں گرینری ہے جس میں بعض علاقے بے انتہا خوبصورت ہیں ایک گرینری ہے آزاد کشمیر میں زیادہ پنجاب میں بھی ہے بالکل لیکن ہم نے اس کو اہمیت دی بارشیں اندازہ یہ ہے کہ 20% بڑھ جائیں گی اس دفعہ تو خیر آتی ہوں بات کرتی ہوں اس پہ میں اگر پورے پاکستان میں پوٹھوہار کے تو پورے کو درخت لگا دینے چاہیے دیکھیں ایک تو گاؤں ہیں ان کے ارد گرد قابل کاشت زمینیں ہیں پوٹھوہار میں ٹھیک ہے اور ایک وہ زمین ہے جو کبھی استعمال ہوئی ہی نہیں کاشت کے لیے ٹیلے ہیں اونچی نیچے مگر مٹی ہے زیادہ تر پتھر کے پہاڑ کم ہیں مٹی ہے زیادہ تر مٹی کے پہاڑ ہیں بھئی وہاں ہیلی کاپٹر سے بیج پھینکیں فوج سے مدد لیں اکوائر کریں اس کو اس میں بعد میں اگر ضرورت پڑے تو چھوٹی بستیاں بھی بسا دیں واشنگٹن اور نیو یارک کے درمیان جو جنگل ہے نیو جرسی کا غالباً اسے کہا جاتا ہے تو نیو جرسی تک جاتا ہے وہ اس میں آبشاریں ہیں بے شمار دنیا میں شاید سب سے زیادہ جھیلیں ہیں چھوٹے چھوٹے گاؤں بھی ہیں وہ جنگل میں گاؤں ہے ایک ترکی سے ایک قبیلہ گیا تھا جو ترک قبیلہ گیا تھا پامیر ہائٹ سے بام دنیا جسے کہا جاتا ہے دنیا کی چھت وہ بیچارے روس سے مائیگریٹ کر کے جب روسی انقلاب آیا چین گئے چین میں انقلاب آیا وہاں سے پھر پامیر ہائٹس روس آئے پھر وہاں سے پامیر ہائٹس پہ آئے پھر روسی حملہ ہوا تو پھر وہ ترک تھے وہ ترکی والے انہیں لے گئے وہ ایک جنگل میں رہتے ہیں اور ان کا ایک اپنا ایک نظام ہے دیکھیں جنگل کوئی بے مصرف چیز تھوڑی یہ صرف لکڑی تھوڑی ہے آکسیجن پیدا کرتا ہے جو جنگلی حیات ہے یہ پرندے ہیں یہ خدا نے بے مقصد تو نہیں پیدا کیے
کوئی شک نہیں، بالکل ٹھیک ہے. ایسا ہی تو جنگ یہ تو اگر یہ کر دیتے ہیں، مگر یہ کم از کم انہیں 50 لاکھ درخت لگانے چاہیے اور اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ اپوزیشن کیا اور ان سے 60 لاکھ درخت کا تو منصوبہ ادھر راوی ریور پروجیکٹ کے اندر ہے. 50 لاکھ تو بڑے کم آپ بتا رہے ہیں. روزانہ 50 لاکھ درخت لگنا چاہیے. چلیے ابھی تو آغاز کیا، 12 لاکھ امید کرتے اگر ہیں اچھا ہوگا. 12 لاکھ آدمی روزانہ 50 لاکھ درخت نہیں لگا سکتے. ابھی فوراً نہیں ایسا ہو سکتا، فوراً نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ ہر چیز کے لیے انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے. معجزوں کے بارے میں نہیں سوچنا چاہیے، مگر ڈٹرمنٹلی یہ سوچنا چاہیے کہ کارکردگی اور استعداد بڑھائی کیسے جا سکتی کیسے ہے. جا، تو آپ ٹائیگر فورس پہ ریلائی نہیں کر رہے، انہی کے ذریعے تو یہ کام انہوں نے شروع نہیں، کیا. ٹائیگر فورس کے ذریعے یہ تو درخت اگر وہ لگاتے ہیں تو اس سے اچھی کیا بات ہے. یہ تعلیم بالغہ میں کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس کے بہت سے منصوبے بہت سے لوگوں کے پاس ہیں، اور بہت سی چیزیں. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ نعمت اللہ خان صاحب نے کالج بنایا، وہ پیسے نہیں تھے اساتذہ کے لیے اور سٹاف رکھنے کے لیے. انہوں نے اپیل کی، 200 آدمی نے آفر کیا اور مقررہ مدت کے لیے، یہ نہیں کہ ایک آدھ دن پڑھائیں گے. 200 ٹیچرز نے آفر کیا کہ وہ رضاکارانہ طور پہ پڑھائیں کے لیے گے. تیار ہیں. آپ دیکھیں نا، اتنے اسکول ہیں، آپ سیکنڈ شفٹ میں چلے جاتے ہیں. اسی ٹائیگر فورس میں آپ کسی سسٹم کے تحت 10,000 آدمی ایسے منتخب کرتے ہیں، 20,000 50,000 1 لاکھ جو شام کی کلاسیں پڑھا سکتے ہیں. اور ان سب تو دنیا اسی طرح بدلتی ہے. پچھلی صدی میں فرانس کا تعلیمی نظام تباہ ہو گیا تھا، بہت کچھ بدلنے کے لیے احتساب بھی کرنا پڑتا ہے. فوج نے اسے تعمیر نو اس کی تھی. ویسے یاد ہے ہارون صاحب، آٹا چینی کے اوپر کیا اپڈیٹس ہے؟ یہ میں بریک سے واپس آ کے آپ سے لے لیتی ہوں. ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آ کے آٹا چینی کے اوپر تو میں ہارون صاحب سے تجزیہ لوں گی، مگر جس طرح سے بارشوں کا ذکر ہارون صاحب نے کیا ہے، کراچی کی صورتحال ہمارے سامنے ہے، بلوچستان کا کیا بنا ہے، اس سے متعلق بھی بات ہوگی. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے پروگرام میں ہم آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ہارون صاحب، بارشوں کی بات ہوگی، مگر آج شجرکاری مہم کے دوران میں عمران خان صاحب نے گندم کی جو کمی کا سامنے اس کے اوپر انہوں نے بات کی ہے اور کہا ہے کہ اس کو ہم بہتر کریں گے، مگر آٹا تو نہیں مل رہا. ویسے قیمتیں کیا ہیں، اپڈیٹس کیا ہیں؟ ہارون صاحب، آپ جس دکان سے لیتے ہیں وہیں سے مل رہا ہے بس، باقی تو اکثر جگہوں پہ نہیں مل رہا ہے تو کسی کی جیب میں دیکھیے نا. خیر، ہمیں مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے. بنیادی پالیسی ہی غلط تھی. کسان کو اگر آپ پوری پرائس نہیں دیتے، اس کی مارکیٹ پرائس کون متعین کرتا ہے؟ مارکیٹ فورسز پرائس متعین کرتی ہیں. سونے کی قیمت کیا تھی؟ 80-90 ہزار روپے 10 گرام کی، اب 1,32,000 34,000 ہر روز بڑھ رہی ہے. وجہ کیا ہے؟ چین اور روس خرید رہے ہیں، وہ اپنے سونے کے ذخائر کرنا چاہتے ہیں. تو ظاہر ہے یہ یہی نہیں رکے گا، اور بھی اس کی پرائس بڑھے گی. 2 لاکھ تک کہہ رہے ہیں جا سکتا ہے فی تولہ. اللہ بہتر جانے میں، ظاہر ہے ہم اس کے بارے میں کچھ حتمی طور پہ نہیں کہہ سکتے. جب زرداری حکومت آئی اور اس نے کوئی 30-40% اضافہ کر دیا کہ تو گندم کی پیداوار بڑھ گئی. دیکھیے نا، کسان جو ہے اسے بھی تو جائز قیمت ملنی چاہیے. جائز قیمت تھی ہی 1,600 روپے، اور وہ کسان جو کو اسے ملنی آفر ہو چاہیے رہی تھی. آپ نے لے لی 1,400 روپے، کچھ اس نے روک لی. ظاہر ہے جب اس نے دیکھا کہ تو 1,600 روپے بک سکتی ہے، تو 10 بوری اگر کسی کے پاس فرض کیجئے 20 بوری گندم تھی، اس نے کہا 10 بوری تو اپنے گھر میں رکھ لو نا. 10 بوری کے لیے تو کوئی چھاپا نہیں مارے گا. آڑتیوں نے بھی کچھ چھپائی ہوگی جتنے کسی کے بس میں ہوگا. ایک مسئلہ تو یہ ہے، اب اس کا انہیں اعلان کر دینا چاہیے اگلے برس گندم کی یہ قیمت ہوگی، سوچ سمجھ کے. وقت سے پہلے؟ جی بالکل، وقت سے پہلے اعلان کرنا چاہیے. اس لیے دیکھیے، ہمیں تو آٹا ملی جو بہت سستا کہیں مل رہا ہے، تو 40 کلو کا تھیلا جو بعض اوقات 40 کا ہوتا نہیں ہے، 40 کلو کا تھیلا جو ہے وہ 900 روپے میں ملتا ہے نا. تو آپ کسان کو 1,600 روپے کیوں نہیں دیتے؟ ٹرانسپورٹیشن، یہ جو بیچ کا آدمی جو پیسے زیادہ منافع لیتا ہے، اسی کو تو کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے. حکومت ہوتی کس لیے ہے؟ حکومت ہوتی ہے کمزور کی مدد کے لیے. حکومت طاقتور کی مدد کے لیے نہیں ہوتی. اور حکومت مدد کس کی کر رہی ہے؟ طاقتور کی. دیکھنا، فلور ملوں کو دیتی رہی، ان فلور ملوں کو بھی دیتی رہی نا جو بند پڑی تھی. اب کیا ہو رہا ہے؟
70 ट्रक औसतन जो हैं वो अफगानिस्तान जा रहे हैं। ये 70 का फिगर लोग देते हैं जो उस इलाके में के बारे में मालूमात रखते हैं। और 50,000 रुपये एक ट्रक की रिश्वत ली जाती है, इसलिए कि इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा है। जब इंटरनेशनल प्राइस ज़्यादा होगी तो आपको उसे मलहूज रख के कीमत मुकर्रर करनी चाहिए। आपका किसान को तो हकीकत ये है कि गंदम में कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होता, वो तो जानवर पालता है, दूध बेचता है, सब्जियाँ और भी उगाता है, छोटे मोटे काम इसके साथ। है जी। पिछले साल आपको याद है 3 बरस पहले नवाज शरीफ साहब ने बड़ी बशाशत से ऐलान किया था कि आलू 5 रुपये किलो हो गए जी। तो हमने पूछा था कि इसमें खुश होने की कौन सी बात है, 7 रुपये किलो तो उसकी कास्ट है, तो अगर 5 रुपये हो गया तो वो तो तबाह हो गया आलू का काश्तकार। हाँ, उसने उससे गलती हो गई। हाँ। और वो अपना 5 रुपये अगर हो गए तो उसे 5 रुपये मिल रहे हैं, ख़रीदार को तो 5 रुपये नहीं मिलेंगे, वो तो आड़ती और दुकानदार और ट्रांसपोर्टेशन उसे तो वही 25-30 रुपये मिलेंगे, उस हिसाब से मिलेगा। तो चीज़ों की कीमत ना कम होनी चाहिए ना ज़्यादा होनी चाहिए। अब बदकिस्मती से पख्तूनख्वा की अशराफिया का कुछ हिस्सा, ज़ाहिर है सब लोग तो जराइम पेशा नहीं होते, इसमें मुलव्वस है, इसकी सियासी वजूहात है। अब बारिशों पे मैं क्या तबसरा करूं, मुझे बताइए। हारून साहब हंसे तो नहीं, लोग तकलीफ में, आप मुस्कुरा रहे हैं। बारिश नहीं, आप लाहौर की बारिश एंजॉय करके आए ना, जरा कराची जाएं, आपको समझ आए वहाँ पे क्या कोई बारिश एंजॉय की ही नहीं। मैं तो बंद कमरे में रहा कोरोना की वजह से, मैं तो डरता हूँ बहुत कोरोना से। मैंने 73 में लाहौर की वो बारिशें देखी हैं जिसमें छतें टपक रही थी अच्छे भले मकानों की। अच्छा। और उस अजाब से हम गुजरते, सोने के लिए जगह नहीं थी। जिस कमरे में मैं रहता था वहाँ से मैं उठा और उठ के मैं को 8-10 किलोमीटर ट्रैवल करके किसी से उधार लेके गया, इतनी थोड़ी तनख्वाह होती थी, पैसे महीने की आखिरी तारीख थे, वहाँ भी छत टपक रही थी। ये हालात अब कराची में है। अच्छा, ये हालात कराची में क्यों हैं? क्यों है? कराची में तो मैं बता चुका हूँ, कराची में इसलिए अब तो कराची में तो बेहतरी होनी शुरू होगी एनडीएमए के जाने के बाद। सिंध हुकूमत नहीं मान रही एनडीएमए, वो कहते हैं साफ हमने सफाई की, लोगों ने सिर्फ मदद की, इन लोगों ने बस जो मदद की। अच्छा काम है पाकिस्तान में, जो अच्छा काम है वो जरदारी साहब और उनके खानवादे ने किया, और जो खराबियां वो बाकी लोगों ने की। वो तो प्रोपेगेंडे की जंग में वो मैं नासिर हुसैन साहब को देखता हूँ जो वज़ीर बल्दियात हैं, क्या शीरें गुफ्तगू वो करते हैं। आपको पसंद आई उनकी गुफ्तगू? नहीं, वो गुफ्तगू तो मैंने उनकी सुनी नहीं, हाँ। मगर उनका लहजा मैं देखता रहा, क्या शीरीं लहजा है कि सुभान अल्लाह, किसी को बुरा भला भी कहें तो वो बुरा न माने, कितने शीरीं हैं तेरे लब के रकीब, गालियां खा के भी बेमजा ना हुआ। वो इतनी नरमी और इतनी शाइस्तगी से बात हुकूमत की बात जब करते हैं तब आप सुनिएगा, तब सुनिएगा। अच्छा खैर, बलूचिस्तान जो है ना, अजीब खित्ता ज़मीन है। या मुझे 2000 याद है, रुला देने वाले मंजर थे। मेरे दफ्तर ने मुझे इजाज़त नहीं दी, मैं एक दफ्तर में काम करता था, मैं खुद वहाँ गया और मैंने रेगिस्तान, ईरानी सरहद के साथ जो इलाका है और नोशकी और ये जहाँ धमाका हुआ था, इस पूरे इलाके में तमाम इलाकों का दौरा किया। मुझे उसकी यादें हमेशा मेरे जहन में रहेंगी। इतनी रुला देने वाली गुर्बत है कि 100-150 किलोमीटर से आदमी पैदल चल के आया है और उसके पास क्या है, 2 मुर्गियाँ हैं। 100-150 किलोमीटर पैदल चल के आया है पूरा खानदान और 2 मुर्गियाँ हैं। ठीक। एक बात ये मैंने देखी कि बड़े ही सच्चे और खुददार लोग थे। जिस आदमी, मुझे किसी ने कहा कि इनके साथ फ्रॉड हो रहा है, मगर वो टीम बड़ी अच्छी थी, मैंने जिसका भी चेक किया वो ठीक था, उसके जो कार्ड थे उस पर जो कुछ लिखा हुआ था। देखिए वो तो बेचारे पहले ही अफलास के मारे हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। फौज वहाँ पहुंची, फौज ही ये काम करती है, फौज ही है जो हर जब ये काम वो कर चुकती है तो फिर ये क्या है, बलूचिस्तान, ये पश्तून मूवमेंट क्या है, चलिए इसके ऊपर बाद में बात करेंगे। ये इनके पास वक्त होता है उनको गालियां देने के लिए, और ये हैं हथियार अमेरिका के। ठीक है, इस पे बात करेंगे इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच हारून साहब। देखने वालों का शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।